अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे OIC के अहम इजलास की। बर वक्त इकदाम ना किए गए तो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान बढ़ सकता है। अफगानिस्तान की मदद के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत है। अफगान मसले पर दुनिया की खामोशी काबिल अफसोस है। OIC ममालिक पर इस वक्त भारी जिम्मेदारी आयद होती है। OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो इजलास में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने 40 साल कबल भी अफगानिस्तान के मामले पर इजलास बुलाया था। अफगानिस्तान की जंग से सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने जान की कुर्बानी दी। पाकिस्तान ने 30 लाख अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया। अब भी लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह रहे हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम भी हमारी तरफ देख रहे हैं। OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान 40 साल से जंग का शिकार है और इस जंग से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अफगान आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे आ रही है। अफगानिस्तान के 70% बजट का इन्हिसार गैर मुल्की इमदाद पर है। दुनिया में किसी मुल्क ने अफगानिस्तान से ज्यादा मसाइल का सामना नहीं किया। No country has suffered as much as Afghanistan. 40 years of conflict. Half the population below the poverty line. 75% of the budget supported by foreign aid. इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, अफगानिस्तान के असासे मुंजमद कर दिए गए और अफगानिस्तान के बैंक भी बंद पड़े हैं। इस वक्त OIC पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। OIC ममालिक को फौरी अफगानिस्तान की मदद करना होगी। हम पहले ही बहुत ताख़ीर कर चुके हैं। It's a big responsibility on us because not only is it the situation in Afghanistan as it unfolds, but it's a religious duty to help them. It is very important that action is taken immediately. Already we are late. वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द और इस्लाम को जोड़ा गया और रेडिकल इस्लाम की टर्म बनाई गई। इस सब के नतीजे में इस्लाम फोबिया पैदा हुआ। मजहब की बुनियाद पर मुआशरे में तकसीम फैलाई जा रही है। दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा है। हमने पाकिस्तान में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी बनाई। अफगान अवाम को खुराक की कमी का सामना है। दुनिया तमाम मसाइल से बालातर होकर अफगान अवाम की मदद के लिए बढ़े। इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुआशी बहरान से निमटने के लिए बैंकिंग निज़ाम फ़ाल करना होगा। अफगानिस्तान के लिए बसात से बढ़कर पाकिस्तान इमदाद कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, दरपेश बहरान से निमटने के लिए तालिबान हुकूमत जमानत दे। अफगानिस्तान में इंतहा पसंदों और दहशतगर्द जमातों को पनाह नहीं दी जाएगी। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा बोले, अफगानिस्तान में मालियाती बहरान बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में बढ़ते बहरान से खित्ते मुतासर हो सकता है। इजलास से सेक्रेटरी जनरल OIC ने भी खिताब किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 2 करोड़ अफगान अवाम को भूख से बचाने के लिए अफगानिस्तान में बड़े इंसानी अलमियत से बचने के लिए 57 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में जमा हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, आलमी इदारे खुराक ने भी अफगानिस्तान में खुराक की कमी का एतराफ़ किया है। अफगानिस्तान में मुआशी बहरान के बाइस हालात अबतर हैं। मुआशी बहरान से निपटने के लिए अफगानिस्तान में बैंकिंग निज़ाम को फ़ाल करना है। पाकिस्तान ने सिर्फ अफगान अवाम की मदद के लिए भारत को रसाई दी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, आलमी इदारे अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़ें। सऊदी अरब ने 1 अरब रियाल अफगान अवाम की मदद के लिए मख्तस किए। अफगानिस्तान में ख़वातीन और बच्चों समेत अफगान अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। दरपेश बहरान से निमटने के लिए तालिबान हुकूमत जमानत दे कि अफगानिस्तान में इंतहा पसंदों और दहशतगर्द जमातों को पनाह नहीं दी जाएगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलुत चाविश ओलो ने खिताब में कहा, अफगानिस्तान के लाखों अफराद को भूख का सामना है। अफगानिस्तान में उभरता हुआ बहरान खित्ते को मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान का दुनिया भर से इमदाद अफगानिस्तान तक पहुंचाना खुशाइंद है। OIC के सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम हुसैन तहा ने कहा कि इजलास बुलाकर पाकिस्तान ने अफगान बहरान के हल के अज़्म का इयादा किया। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए इलाकाई और आलमी ताउन की ज़रूरत है।
ہماری افواج نے دنیا کی مشکل ترین جنگ لڑی۔ OIC اجلاس کا مقصد افغانستان میں انسانی بحران کو روکنا ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان پہلے دن سے افغانستان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ آج پوری دنیا افغانستان بحران پر ہماری ہم آواز ہے۔ فیصل جاوید نے مزید کہا کہ افغانستان سے انخلا کے حوالے سے پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پوری دنیا افغانستان کی بہتری کے لیے عملی کردار ادا کرے۔ پر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو افغانستان میں انسانی بحران بھی بڑھ سکتا ہے۔ افغانستان کی مدد کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ افغان مسئلے پر دنیا کی خاموشی قابل افسوس ہے۔ OIC ممالک پر اس وقت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ اجلاس میں تمام معزز مہمانوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان نے 40 سال قبل بھی افغانستان کے معاملے پر اجلاس بلایا تھا۔ افغانستان کی جنگ سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد پاکستانیوں نے جان کی قربانی دی۔ پاکستان نے 30 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کیا۔ اب بھی لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کے عوام بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر صاحب۔ متین صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہم دنیا کو اس اجلاس کے ذریعے باور کروا سکتے ہیں کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑا جائے تو سب سے بڑا خطرہ سب کے لیے سامنے ہوگا؟ کیا یہ اجلاس نتیجہ خیز ثابت ہوگا؟ جی بالکل، اجلاس نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ اور ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ ابھی افتتاحی اجلاس کے بعد جو دوسرا اجلاس ہوا تھا اس میں جو تجاویز پاکستان نے دی تھی آن بہاف آف OIC، یعنی افغانستان کے لیے ایک OIC کا ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ تجویز منظور کر لی گئی ہے۔ شام کو اس OIC ٹرسٹ فنڈ کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا اور اس ٹرسٹ فنڈ میں OIC کے ممالک افغانستان کی فوری امداد کے لیے فائنینشیل کنٹریبیوشن کریں گے، جس سے افغانستان کے اندر جو اس وقت شدید مالی بحران ہے، جس کے باعث وہ خوراک، ادویات اور جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو تنخواہ دینے سے قاصر ہیں، یہ معاملہ اور یہ بحران فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ یہ تجویز قبول کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ OIC سے باہر کے جو ممالک ہیں وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار افغانستان، انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر بھی سنی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشیا گروپ کا اور عرب گروپ اور افریقہ گروپ کی جو تقاریر ہوئی اور اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی جو تقریر ہوئی، یقینی طور پہ عالمی برادری کے نمائندوں نے بھی سنی اور ہمارے سفارتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عالمی برادری بھی اس حوالے سے متحرک ہوگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں ایک سفارتی ذریعے نے بتایا کہ جرمنی اور یورپ کابل میں اپنے مشن دوبارہ کھولنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک انتہائی خوش آئند بات ہے۔ یہی میسج اور یہی بیانیہ اور یہی نقطۂ نظر پاکستان عالمی برادری کے سامنے رکھتا آ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ انگیج رہیے، طالبان کے نقطۂ نظر سے حکومت کو مت دیکھیے، بلکہ افغانستان کو ایک ملک کی حیثیت سے، ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت سے دیکھیں۔ تو آج کا اجلاس جو آپ کا سوال ہے وہ یقینی طور پہ کامیاب ہونے جا رہا ہے، نتیجہ خیز ہونے جا رہا ہے۔ جو نکات، جو دستاویزات رکھی گئی تھی وہ سب اپروو ہو رہی ہے اور ابھی کچھ دیر میں جو سیشن شروع ہو رہا ہے اس میں ایک قرارداد افغانستان کے حوالے سے منظور کی جا رہی ہے اور اجلاس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیے کی منظوری بھی دی جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی انتہائی اہم سفارتی کامیابی ہے کہ افغانستان کے انسانی بحران کو، مالیاتی بحران کو دور کرنے کے حوالے سے اتنا بڑا جو انیشیٹو پاکستان نے بالکل عالمی برادری بھی اس حوالے سے اب متحرک ہوگی۔ متین ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن انیکا نثار نے۔ انیکا، بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے افغانستان کے ساتھ ساتھ اپنے جو انہوں نے خطاب کیا اس میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر بھی آواز اٹھائی۔ ان مسلم ممالک کے مسائل کے حل کے لیے اسلامی دنیا کا ایک ہو کر آواز اٹھانا کتنا مؤثر ثابت ہوگا، یہ بتائیے۔
دیکھیے، اس کے علاوہ اسلامی دنیا کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ یکجا ہو کر اپنے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھائے، اس لیے کیونکہ جو مسلمان ممالک کے مسائل ہیں وہ اکثر اوقات پس پشت پھینک دیے جاتے ہیں باقی دنیا کی طرف سے. یہی بات، اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے مسلمان ممالک کے حوالے سے. ابھی جو اہم اجلاس چل رہا ہے اس کے اندر آپ نے جو بات کی کہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کا بھی ذکر آیا ہے. اس سے پہلے جو ترکی کے انہوں نے بھی جو بات کر رہے تھے فارن منسٹر وغیرہ تمام کے تمام ڈفرینٹ ممالک کے آئے ہوئے، لیکن ترکی کی طرف سے بھی یہ بات کی کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے. اور کشمیر کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ افغانستان کے بارے میں آپ ایک پوری سمٹ کرا رہے، کشمیر کے بارے میں آپ سوال نہیں اٹھا رہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے کشمیر کی بات کر کے بھی ایٹ لیسٹ وہ شکوہ بھی دور کر دیا ہے. عالمی دنیا کے سامنے بیسکلی مسئلے کو لے کر آنا ہوتا ہے، اسپیشلی پوری مسلم امہ کے سامنے اس مسئلے کو اجاگر کرنا اس لیے ضروری ہے بیکاز دونوں اطراف جو اپوزٹ پارٹیز ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور مسلمانوں کے اوپر بربریت کر رہی ہیں. سو آئی تھنک دس واز ویری امپورٹنٹ جو کہ پوائنٹ آف اسٹینڈ وزیر اعظم عمران خان نے لیا. بات ہے افغانستان کی طرف، افغانستان کے اندر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کا ادراک پوری دنیا کو ہے، لیکن ہر کوئی بڑا شش و پنج کا شکار تھا کہ اب کیا جائے، اس لیے کیونکہ افغانستان کے لوگ تو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، لیکن جو حکومت ہے وہ جو یو ایس بیکڈ حکومت تھی وہ تو چلی گئی اور اب طالبان کی حکومت ہے جس کی وجہ سے 2001 کے اندر جس حکومت کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا افغانستان کے اندر، تو اب کیا تو عالمی دنیا کی یہ شش و پنج دور کرنے کے اندر پاکستان نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے یقیناً یہ OIC سمٹ رکھ کر، اور ایٹ لیسٹ OIC سے شروع ہو کر پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں جائے، اس کے بعد ویسٹرن ورلڈ یہ ریئلائز کرے کہ آخر افغانستان میں ہو کیا رہا ہے. افغانستان کے جو منجمد اثاثے ہیں یا منجمد ان کے فارن ریزروز ہیں ان کو ریلیز کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اسی تمام کاوش کے حوالے سے جب افغانستان کی ہیومینیٹیرین کرائسس کو ہم اجاگر کر رہے ہیں تو اسی ٹائم پر اس سے کچھ ایک دن پہلے ہی ورلڈ بینک نے بھی کچھ جو منی ہے وہ افغانستان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اور ریسٹرکچرنگ کے لیے یا اس کی ری ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کچھ پیسے ریلیز کی ہیں. اچھا انیکا ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے، ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے. ہم نے جو ہے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عابدہ حسین نے، تجزیہ کار ہیں آپ. ان سے میرا سوال یہ ہے کہ پہلی دفعہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نگرانی میں یہ سمٹ ہوا ہے، کیونکہ اس سے قبل جو ہے 1970 میں یحییٰ خان کے اس سے زیر اہتمام ہوا تھا، 1980 میں ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا، 1993 میں ایک نگران حکومت تھی اور 2007 میں جو تھے وہ پرویز مشرف کی نگرانی میں یہ OIC پیش آیا تھا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پہلی دفعہ ڈیموکریٹک پارٹی کے زیر اہتمام جو ہے یہ سمٹ ہوا ہے، کتنا خوش آئند ہے یہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیے جی یہ سمٹ جو ہے بڑا اہم ہے کیونکہ بنیادی طور پہ یہاں پہ افغانستان کے بارے میں ڈسکشن ہونا ہے کہ افغان عوام جو ہے وہ تو بے قصور ہیں اور دنیا کو ان کو ابینڈن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ طالبان بھی ماڈریٹ ہوں گے اگر دنیا نے افغان عوام کی ہیلپ کرنے کو اندیہ ظاہر کیا تو اس سے عوام افغانستان کی بھی مطمئن ہو جائے گی اور طالبان حکمران جو ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، متین صاحب کی طرف چلیں گے. متین حیدر صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ افغان صورتحال پر پاکستان کے کیا تحفظات ہیں؟ جی دیکھیے، افغان صورتحال پہ جو پاکستان کے تحفظات ہیں، آج وہ بہت ساری سائڈ لائن میٹنگز پہ جب وزیر خارجہ نے دیگر ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی پاکستانی لیڈرشپ نے کہا کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو اس کے انتہائی بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں ریفیوجیز کی صورت میں. پھر وہاں پر جو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اس خلا کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں، وہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں گڑبڑ کر سکتی ہیں. پاکستان کا یہ بھی پاکستان کے کا جو نقطہ نظر ہے اور جو تحفظات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت اگر فوری طور پر افغانستان کے فائنینشیل کرائسس اور ہیومینیٹیرین کرائسس کو پریونٹ نہ کیا گیا، روکا نہ گیا، اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو حکومت کولیپس ہو سکتی ہے. وہ حکومت چاہے کس کی بھی ہو، چاہے طالبان کی ہو، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، تو فوری طور پر امریکہ کی جانب سے جو منجمد کیے ہوئے فائنینشیل ایسیٹس ہیں، پاکستان کا تحفظ یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ قانونی موشگافیوں سے آزاد کر کے یہ دیے جائیں. اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے کہ انیشلی $2 ارب
کی جو اماؤنٹ ہے جن کے اوپر کوئی لیگل ایشوز نہیں ہے، امریکہ ان کو ریلیز کرنے پہ غور کر رہا ہے. یہ معاملہ اور یہ میسج پاکستان کو کنوے کر دیا گیا، اور اگر یہ ریلیز کر دیے گئے 9.5 بلین ڈالر میں سے اگر 2 ارب ڈالر بھی ریلیز ہو گئے تو یہ افغانستان کی بڑی مدد ہوگی. تاہم ابھی یقین دہانی نہیں کرائی گی، صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے. اور یہ تمام تر ایفرٹس ہیں پاکستان کی. جو آپ نے کہا پاکستان کی کیا تحفظات ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا تحفظ یہی ہے، ریزرویشن یہی ہے کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا، ڈس انگیج کیا گیا تو افغانستان میں سنگین بحران کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اس میں دہشت گرد تنظیمیں بھی ہیں، اس میں ریفیوجیز کا انفلکس بھی ہے اور دیگر مسائل ہیں. جی بالکل بالکل، پاکستان بہت زیادہ ایفرٹس کر رہا ہے افغان مسئلے کے حل کے لیے. اچھا عابدہ، میں دوبارہ آپ سے سوال کرنا یہ چاہوں گی کہ وزیر اعظم نے جو پاکستان کی میزبانی میں اسلامی دنیا کی 41 سال بعد بڑی بیٹھک لگی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے لیے آواز اٹھائی ہے، جس سے پاک افغان تعلقات اب مزید بہتر ہوں گے. کیسا دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ عابدہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا انیکا، یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، آپ کی طرف تھرو کرتی ہوں میں یہ کوشچن. دیکھیے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بڑے کمپلیکس ہیں. پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان نے اس بات کا ثبوت تقریباً 40 لاکھ افغانی ریفیوجیز کو رکھ کے دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سیریا کے اندر معاملات ریفیوجیز کی طرف آئے تو تمام کے تمام ویسٹرن ممالک جو کہ پیسے سے مالا مال بھی ہیں، جو کہ اچھے خاصے ڈیولپڈ کنٹریز بھی ہیں، جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بھی بنتے ہیں، وہ تمام ممالک پیچھے ہٹ گئے اور ریفیوجی کرائسس کو ایک ایسا کرائسس ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھا. سیریا کی بات کری، ایسا کرائسس ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھا کہ اس کے بعد تمام کے تمام ممالک شش و پنج کا شکار ہو گئے اور سر بیٹھ کر جوڑ کے یہ بات کرنے لگے کہ اس ریفیوجی کرائسس کو کس طریقے سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان وہ ایسا ملک ہے جو کہ ڈیولپنگ ملک ہوتے ہوئے بھی اتنے سارے ریفیوجیز کو اس نے ہوسٹ کیا، اور نہ صرف ہوسٹ کیا، ان کو ایک نئی زندگی فراہم کی، ان کی زندگی کو ایک نیا پہلو دیا. اور پاکستان آج بھی بے شمار ریفیوجیز کو ہوسٹ کیے ہوئے ہے. یہی جو ریسنٹ ایشوز اور کمپلیکسٹیز ڈیولپ ہوئی افغانستان کے اندر، اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں 2.5 لاکھ سے زائد ریفیوجیز آئے جو کہ اپنے ویزاز کو کچھ اوور اسٹے کر چکے ہیں، کچھ ویزاز کے بغیر آئے، اور اب ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. یہ فورن منسٹر نے جب ملاقات ہوئی ہے ابھی ہماری 1-2 دن پہلے، تو اس ٹائم پہ فورن منسٹر نے ہم لوگوں کو باقاعدہ یہ بتایا کہ یہ جو تقریباً 2.5 لاکھ سے زائد کے ریفیوجیز ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ کرنا ہوگا. اور اگر افغانستان میں اسی طریقے سے ہیومینیٹیرین کرائسس بڑھتا رہا تو یقیناً یہ ریفیوجیز کا نمبر بڑھتا چلا جائے گا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور ایک طرف تو انیشلی خطے کے اور اسی ریجن کے ممالک اس چیلنج کو فیس کریں گے، لیکن آنے والے وقتوں کے اندر یہ ایشو انٹرنیشنل ہو جائے گا اور یقیناً عالمی دنیا اس بات کو سمجھتی ہے. آج کے جو 2 ورکنگ سیشنز، ایک تو اوپننگ سیشن ہوا تھا جو کہ پبلک تھا، اور 2 ورکنگ سیشن جو کہ ان کیمرہ ہونے ہیں، ان کے اندر اہم امپورٹنٹ چیزیں جو کہ ڈسکس ہونی ہے وہ بالکل بہت اہم نکات بھی سامنے آئیں گے. افغان عوام کو خوراک کی کمی کا سامنے، اور دنیا تمام مسائل سے بالاتر ہو کر افغان عوام کی مدد کے لیے بڑھے گی. ہمارے ساتھ انیک نثار سینئر اینکر تھے، بیورو چیف اسلام آباد، متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عابدہ حسین تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اسلامی تعاون تنظیم کا 41 سال بعد افغانستان کے لیے ایک خصوصی اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے. 1981 میں بھی OIC اجلاس میں افغان صورتحال پر غور کیا گیا تھا. انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اس بار بھی 57 اسلامی ممالک سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. ہم تابع ابد سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم مستبوی ہیں. پاکستان ایک بار پھر عالم اسلام کے تمام ممالک کا میزبان بن گیا. 41 سال بعد اسلامی تعاون تنظیم کا خصوصی اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا. 1981 میں اسلامی تنظیم کا پہلا غیر معمولی اجلاس بھی پاکستان میں ہوا تھا. اس وقت بھی افغانستان موضوع تھا. اس بار بھی افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے خصوصی اجلاس بلایا گیا. OIC 52 سال پہلے مراکش کے دارالحکومت رباط میں اس وقت قائم ہوئی جب شدت پسند آسٹریلوی شخص نے مسجد اقصی کو آگ لگا
دی تھی۔ ناپاک اقدام کے خلاف تمام اسلامی ممالک نے ایک جان اور ایک آواز میں آواز اٹھائی تھی۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں ذاتی حیثیت میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو پاکستان بلا کر OIC کو نئی جلا بخشی تھی۔ OIC اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم لوگوں کے درمیان امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔ Nestle Milk Bag Butter is creamy, smooth and naturally very. بریک کے بعد آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں قائم پولنگ اسٹیشنز پر بد نظمی کے واقعات بھی سامنے آئے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا میدان سج گیا۔ پشاور میں 1 میئر اور 6 تحصیل چیئرمین کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ 1240 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے۔ پشاور میں بعض پولنگ اسٹیشنز پر بد نظمی بھی نظر آئی، جس کے باعث کہیں کہیں ووٹنگ کا عمل روکنا پڑا۔ کہیں سٹیمپ ناکارہ تو کہیں پولنگ اسٹیشنز پر کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ اس وقت ازرخانی میں پولنگ شروع ہے، لیکن اس میں میئر کا پرچہ نہیں ہے زنانوں کے پولنگ اسٹیشن میں، اور ہم الیکشن کمیشن سے اور میڈیا والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جلدی یہاں یہ مسئلہ حل کریں۔ ایک پولنگ اسٹیشن سے PTI کی خاتون MPA کو باہر نکال دیا گیا، جبکہ ایک پولنگ اسٹیشن سے میئر کا بیلٹ پیپر غائب ہونے کی شکایت بھی سامنے آئی۔ صبح 8 بجے سے شروع ہونے والی پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوران الیکشن میں حصہ لینے والے نمائندوں نے ووٹر سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ عوام نے اپنے مسائل کے حل کے لیے نمائندوں پر بھروسہ کر کے ووٹ کاسٹ کیے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف پشاور عمران یوسف زئی۔ جی عمران۔ جی بالکل، انتخابات کے حوالے سے ایک عمومی تاثر تو یہی پایا جاتا ہے کہ ووٹر ووٹ دینے کے بعد اپنے عوامی نمائندوں کو تلاش ہی کرتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے وہ جنرل الیکشن ہو اس کے 5 سال ہوں یا بلدیاتی انتخابات کے بعد 4 سال ہوں، ووٹرز اپنے عوامی نمائندوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ان کو نہیں دستیاب ہوتے۔ لیکن بہرحال ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جب ووٹرز کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ وقت ہوتا ہے الیکشن کا۔ الیکشن کے پولنگ ڈے سے پہلے بھی بار بار جو ہے وہ امیدوار اپنے ووٹر کے گھر جاتے ہیں، ان کی منتیں سماجتیں کرتے ہیں اور ووٹ کی درخواست کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب پولنگ ڈے آتا ہے جو کہ آج دن ہے، اس دن تو جو ووٹر ہے اس کی بالکل مثال کسی شادی کی تقریب میں دولہا کی طرح ہوتی ہے اور اس کو وہی عزت اور پذیرائی بخشی جاتی ہے۔ نہ صرف اس کو گھر سے لانے اور لے جانے کی جو ہے وہ سہولت فراہم کی جاتی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ عزت افزائی کے ساتھ بلایا جاتا ہے، بار بار ان کے پیچھے گاڑی اور لوگوں کو بھجوایا جاتا ہے تاکہ وہ آئیں اور اپنا ووٹ استعمال کر سکے۔ لیکن بہرحال آج کا دن گزرنے کے بعد عوام کی ایک بار پھر یہی شکایت رہتی ہے کہ عوامی نمائندے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو دستیاب نہیں ہوتے۔ ضروری یہ ہے کہ عوامی نمائندے الیکشن جیتنے کے بعد بھی عوام سے اپنا رابطہ اور تعلق جو ہے وہ استوار رکھیں تاکہ ان کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا سکے۔ جی بیورو چیف پشاور عمران یوسف زئی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں لکی مروت میں پولنگ کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولنگ اسٹیشن سمندری میں نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں نجیب اللہ نامی شخص جان سے گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ پولنگ اسٹیشن کے اندر پیش آیا ہے۔ ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے اور مقتول کی لاش کو مقامی اسپتال منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ لکی مروت میں پولنگ کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد رہیے۔ ویلکم بیک اور ایک اچھی خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ پاکستان نے سنگاپور میں ہونے والے گلوبل ای اسپورٹس گیمز میں کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ پاکستان کے احمد شاہد نے اسٹریٹ فائٹر گیم میں سنگاپور کو 1 کے مقابلے میں 3 پوائنٹ سے شکست دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بیورو چیف پشاور عمران یوسف زئی سے۔ عمران بتائیے گا ای اسپورٹس گیمز کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں اور یہ گیمز کب ہوئے اور اس میں کن ممالک نے شرکت کی؟ جی دیکھیے، بلا شبہ پاکستان کے لیے بہت بڑی یہ خوشی کی خبر ہے کہ پاکستانی کھلاڑی نے
ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम्स में कांसी का तमगा जीत लिया है। ये 16 दिसंबर से शुरू हुई थी सिंगापुर में ये पहली ई स्पोर्ट्स गेम्स, जिसमें 60 से ज्यादा ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी अहमद शाहिद ने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। क्वार्टर फाइनल में अहमद शाहिद ने मेजबान सिंगापुर के खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त दी और यूं वो पहली ई स्पोर्ट्स गेम्स में कांसी का तमगा जीतने में कामयाब रहे। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और कोयटा का मौसम मजीद सर्द हुआ तो मर्द हजरात भी ठंडे से बचने के लिए गर्म शॉल इस्तेमाल करने लगे। खड्डियों पर तैयार की गई दीदा जेब शॉलें खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गईं। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में सर्द हवाएं चल पड़ी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमात से गिर गया। ऐसे में ठंड से बचने के लिए दीदा जेब शालों का इस्तेमाल आम हो गया। सर्दी के असरात से महफूज रहने के लिए मर्द हजरात ऊन और सूती धागों से बनी गर्म शालें खरीदने बाजार पहुंच गए। पायदार है, बड़ी मेहनत से इसने बनाया था ना, ये तो गर्म है, अच्छी है। सर्दी में वैसे हम जैकेट वगैरह पहनते हैं और ये जो हमारे शाल से हमारे शख्सियत में भी निखार आता है, यानी खूबसूरत है और सर्दी से भी हमें महफूज रखता है। वैसे तो दुकानों पर मशीन से बुनी गरम शालों की बड़ी वैरायटी मौजूद है, लेकिन खड्डी पर बुनी दीदा जेब और गरम शालों की मांग भी बढ़ चुकी है। खड्डी पर बुनी खूबसूरत गरम शालें खरीदारों को मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।